नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह वल तंज़ुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह ख़बीरुम बिमा तअमलून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुख्तारुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातुम व सलामन दाइमन अलैका व अला आलिका व अस्हाबिका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मोहतरम नाज़रीन व सामईन इकराम, दरसे हदीस पाक में जैसा कि आप हज़रात को इस बात का इल्म है कि क़ुर्ब क़यामत के फ़ितने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फ़रामीन की रोशनी में इस हवाले से सिलसिलावार नशिस्तें हो रही हैं। साबिक़ा नशिस्त में दरस हदीस में झूठी गवाही के ताल्लुक़ से चंद बातें अर्ज़ की गई थी कि झूठी गवाही देना और बुरे लोगों को अच्छा ज़ाहिर करके लोगों को उसके फ़रेब में मुब्तला करना किस कदर भयानक जुर्म है दुनिया में आखिरत में। अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसे शख्स के लिए क्या सज़ाएँ मुकर्रर फरमाई है। आज भी एक हदीस पाक का हिस्सा आप हज़रात के सामने अर्ज़ करने की सआदत हासिल करूँगा, जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लोगों पर एक ज़माना ऐसा आएगा जिसमें अपने दीन पर साबित कदम रहने वाले की मिसाल ऐसी होगी जैसे कोई शख्स आग के अंगारों को मुट्ठी में भर ले। इस हदीस पाक का माना और मफ़हूम आपके सामने अर्ज़ किया जाएगा। इस हदीस पाक को इमाम तिरमिज़ी ने सुनन में किताबुल फ़ितन में और इमाम दैलमी ने फ़िरदौस में और तिरमिज़ी का हवाला लेते हुए कंजुल उम्माल में इमाम जलालुद्दीन सियूती ने अल-जामिउस सग़ीर में, अल्लामा अजलूनी ने कश्फुल ख़फ़ा में इस हदीस पाक को नक़ल फ़रमाया है। इस हदीस पाक में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ईमान वाले की एक कैफ़ियत बताई है, और वो कैफ़ियत ये है कि एक ऐसा ज़माना भी ईमान वालों पर आएगा जिसमें दीन पर साबित कदम रहने वाला इस तरह होगा जैसे कोई शख्स आग के अंगारों से मुट्ठी को भर ले। आग के अंगारे मुट्ठी में रखना ये नामुमकिन सी बात है। इंसान बड़ी मुश्किल से आग के करीब जाता है और थोड़ी देर के लिए आग के करीब रहने के बाद वो पसीना पसीना हो जाता है, उसके अंदर वहशत होती है, उसके अंदर बेचैनी और इज़्तिराबी कैफ़ियत पैदा होती है। अब यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि अपने दीन पर इस्तिक़ामत के साथ रहना मतलब ये है कि आग में आग के अंगारे अपनी मुट्ठी में रखने के बराबर है। यानी बहुत मुश्किल होगा एक मुसलमान को अपने दीन पर कायम रहना
اور اپنے دین پر باقی رہنا۔ اس حدیث پاک میں یہ اشارہ دیا گیا ہے کہ دین کے حوالے سے ایمان والوں کو ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ مشکلات پیش آئیں گی۔ ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید پر باقی رہنے کے لیے مشکلات پیش آئیں گی، حضور کی رسالت کا اقرار کر کے اس پر استقامت کے ساتھ رہنے کے لیے مشکلات پیش آئیں گی، قرآن پر عمل کرنا مشکل ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت پر عمل کرنا مشکل ہوگا، مگر اس کے باوجود جو لوگ استقامت کے ساتھ رہیں گے، جو لوگ ثابت قدمی کا مظاہرہ کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی ثابت قدمی کی وجہ سے ان بندوں کی مدد فرمائے گا۔ اس حدیث پاک کا مختصر سا خلاصہ آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ ایک اور حدیث پاک اسی طرح کی ملتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، طویل حدیث ہے، ارشاد فرمایا کہ اس زمانے میں دین پر تھوڑا سا بھی قائم رہنے والا ایسا ہوگا جیسے آگ کو پکڑنے والا، یا یہ فرمایا جیسے کانٹے کو پکڑنے والا۔ اس حدیث پاک کو امام احمد نے مسند میں، امام دیلمی نے فردوس میں نقل فرمایا ہے۔ اس حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے کہ آخری زمانے میں دین پر چلنا، اس پر قائم رہنا اس قدر مشکل ہو جائے گا جیسے آگ کو پکڑنا مشکل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوگی کہ اس زمانے میں کفر و فسق کا بول بالا ہوگا، سرکش اور بددین لوگوں کا ہر طرف سے غلبہ ہوگا، اور وہ اہل ایمان کو ستائیں گے، پریشان کریں گے، ظلم کریں گے، جس کی وجہ سے ان کا ایمان پر قائم رہنا آسان نہ ہوگا، بلکہ ایسا سخت اور مشکل ہو جائے گا جیسے آگ کو اپنے ہاتھ میں پکڑنا۔ آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، ابھی اتنا سخت دور نہیں آیا جس کا تذکرہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں کیا ہے، بلکہ یہ سختیاں شروع ہو چکی ہیں، ظلم شروع ہو چکا ہے، پریشانی اور مصیبت میں ڈالنا شروع ہو چکا ہے۔ کہیں مسلمان اکیلا نظر آ جائے اور چہرے سے اگر وہ مسلمان ظاہر ہو، یا ٹوپی داڑھی سے اگر وہ مسلمان ظاہر ہو، اس کا مذہب، اس کا مسلک نہیں پوچھا جاتا، بس اسے مارنے کے لیے چند افراد جمع ہوتے ہیں، اور وہ اپنی خواہش پوری کر کے اس مسلمان کو یا تو شہید کر دیتے ہیں، یا پھر اسے مار مار کر اس قدر کمزور کر دیتے ہیں کہ وہ مسلمان اٹھنے کی طاقت بھی نہیں رکھتا اور نہ اپنے آپ کو بچانے کی طاقت رکھتا ہے۔ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، کئی قسم کے ویڈیوز ہمارے سامنے آتے ہیں کہ کس طرح ایک مسلمان کو کتنے لوگ مل کر مارتے ہیں اور پھر اس کی زبان سے کفر نکلوانے کی کوشش کرتے ہیں۔ مگر الحمدللہ کئی ایسے مسلمان ہیں جنہوں نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اپنے دین پر استقامت کا مظاہرہ کیا اور کفریہ کلمات سے، شرکیہ کلمات سے اپنی زبان کو محفوظ رکھا، اور اسی حالت میں اس نے جام شہادت نوش فرمائی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ دنیا کے کسی ایک ملک کا واقعہ نہیں، بلکہ سینکڑوں ممالک میں اس قسم کے حادثات ایمان والوں کے ساتھ ہو رہے ہیں۔ کہیں ہماری مسجدوں کو شہید کیا جاتا ہے، کہیں ہماری مسجدوں پر پتھراؤ کیا جاتا ہے، کہیں نماز پڑھنے والے پر پتھراؤ کیا جاتا ہے، کہیں عبادت کرنے والے پر پتھراؤ کیا جاتا ہے، کہیں برقعے میں رہنے والی خواتین کو نقاب اتارنے کا حکم دیا جاتا ہے، کہیں مسلمانوں کو داڑھی کٹانے کا حکم دیا جاتا ہے، اور کہیں مسلمانوں کے ساتھ بدتمیزی، بدسلوکی کی جاتی ہے، کہیں پر ان کا سماجی بائیکاٹ کیا جاتا ہے، کہیں پر ان سے سامان خریدنے پر روک لگا دی جاتی ہے، اور لوگ مسلمان نام سن کر سامان نہیں لیتے،
یہ ساری باتیں نئی نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی امت کو مضبوط کرنے کے لیے، اپنی امت کو مستحکم کرنے کے لیے پہلے ہی ان چیزوں کا ذکر فرما دیا۔ یہ نہیں کہ یہ ہو رہا ہے اس کے بعد میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے احکامات جاری ہو رہے ہیں۔ اب تو ہمارے درمیان حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جسم ظاہری کے ساتھ میں موجود نہیں ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وہ تمام فرامین موجود ہیں جس کا تعلق قیامت کی نشانیوں سے ہے، اس کے حالات سے ہے، اور پھر کیا کیا ہونے والا ہے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پہلے ہی بیان فرما دیا۔ اگر یہ باتیں امت تک پہنچ جاتی، اگر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے یہ فرامین امت تک پہنچ جاتے اور ہمارے علماء اور ہمارے خطباء یہ پیغام امت تک پہنچا دیتے، کیونکہ ہر دور کی جو ضرورت ہے اس ضرورت کے حساب سے اگر گفتگو کی جائے اور امت تک یہ پیغام پہنچا دیا جائے کہ دیکھو قیامت سے پہلے یہ ہوگا، ایسے ایسے حالات رونما ہوں گے، لہٰذا اس کی تیاری تمہیں ابھی سے کرنی ہے۔ کیونکہ جب ایمان کمزور ہوتا ہے تو انسان کی زبان سے کفر نکلنا بڑا آسان ہوتا ہے، اور جب ایمان مضبوط ہو، جب لوگوں کے پاس اس بات کا علم ہو کہ ہمارے ساتھ یہ ہونے والا ہے، اور جب وہ واقعہ ان کے ساتھ ہو رہا ہو تو وہ ثابت قدمی کا مظاہرہ کریں، استقامت کا مظاہرہ کریں، اور ایسے حالات میں اکابرین نے، فقہاء شریعت نے اسے جس بات کی اجازت دی ہے اس رخصت پر عمل کرتے ہوئے وہ اپنی زندگی کا تحفظ بھی کرے، یا پھر اس رخصت پر عمل نہ کر کے وہ راہ عزیمت کو اختیار کرے، تو یقیناً ایسے شخص کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں بہت بڑا اجر و ثواب ہے۔ تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہ چیزیں جو رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اہل ایمان کے تعلق سے بیان فرمائی ہے، ان چیزوں کے لیے مسلمانوں کو تیار رہنا ضروری ہے۔ کسی کے کفر سے، کسی کی زیادتی سے، کسی کے ظلم سے، کسی کے جبر سے، کسی کے فتنے اور کسی کی تکلیف سے، کسی کی طاقت اور کسی کے عہدے کی وجہ سے اگر ہم اپنے دین سے پلٹ جاتے ہیں، اپنی شریعت سے پلٹ جاتے ہیں، اور پھر ان کی طاقت اور ان کی قوت کو دیکھ کر یا ان کی طرف سے دی جانے والی دولت کو دیکھ کر اپنی موت سے اپنی حفاظت کے طور پر اپنے آپ کو موت سے بچانے کی خاطر اگر کوئی شخص دین حق کو چھوڑ کر کسی باطل مذہب کو قبول کرتا ہے، کسی باطل مذہب کا پیروکار بن جاتا ہے، اس سے دین کا کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ کچھ ایسے افراد بھی ہیں، میں بہت سارے نہیں کہوں گا، کچھ ایسے افراد بھی ہیں جو کسی کی طاقت اور کسی کے عہدے کی وجہ سے، کسی کے ظلم اور کسی کی بدسلوکی کی وجہ سے اپنے مذہب کو تبدیل کر دیتے ہیں، اور پھر بڑے شوق سے اور بڑی بے باکی سے کہتے ہیں یہ ہمارے بڑوں کا مذہب ہے، ہمارے پرانے لوگ اسی مذہب پر قائم تھے۔ گویا وہ اپنی جہالت کا اظہار کر رہے ہیں اور یہ بتا رہے ہیں کہ ہمارے اندر کتنی جہالت ہے۔ جس کے اندر ایمان ہوتا ہے اور جو ایمان کی حقیقت کو سمجھتا ہے، وہ اپنی ذات کے لیے موت کو تو پسند کرے گا، وہ اپنی ذات کے لیے کفر کو پسند نہیں کرے گا، اپنی ذات کے لیے شرک کو، نہ یہودیت کو نہ عیسائیت کو پسند کرے گا۔ جو اپنے ایمان پر ثابت قدم رہتا ہے اور جس کو ایمان کی حقیقت کا اندازہ ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آخری زمانے میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس بات کا خلاصہ فرما دیا کہ میری امت پر وہ زمانہ بھی آئے گا کہ دین پر استقامت کے ساتھ رہنا میری امت کے لیے دشوار ہوگا، مگر جو اس پر استقامت کے ساتھ رہ گئے یقیناً ان کا دین دوسروں کے لیے مضبوطی کا سبب بنے گا، ان کا ایمان دوسروں کے لیے تقویت کا سبب بنے گا۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کا معنی اس طرح بیان کرتے ہیں کہ جس طرح آگ کو تھامنے والا ہاتھ کی جلن و سوزش پر صبر کی قدرت نہیں رکھتا، اسی طرح دیندار آدمی نافرمانیوں اور گناہوں کے غلبے اور فسق و فجور کے پھیلنے اور ایمان کے ضعیف ہونے کی وجہ سے دین پر قائم رہنے کی قدرت نہیں پائے گا۔ جس کے اندر فسق و فجور ہے، گناہ کرنے کا شوق ہے، گناہ کرنے کی عادت ہے، گناہوں سے محبتیں ہیں، گناہوں میں اس کا دل لگا ہوا ہے،
گناہ کے کام کیے بغیر وہ رہ نہیں پاتا، گناہ کے کام کیے بغیر وہ اپنی زندگی گزار نہیں سکتا، تو اس سے اس کے ایمان میں کمزوری پیدا ہوتی ہے، اور ایسا شخص ان لوگوں کی قوت، ان لوگوں کی طاقت، ان لوگوں کے عہدے اور ان لوگوں کی دولت کے سامنے ٹک نہیں سکتا جس کا ایمان کمزور ہو جائے۔ حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس سے بہتر بات بتاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حدیث کا معنی بظاہر یہ ہے کہ جس طرح سخت صبر اور مشقت کے تحمل کے بغیر آگ کو پکڑنا ممکن نہیں ہے، اسی طرح اس زمانے میں اپنے دین کی حفاظت اور خود ایمان کا تحفظ بغیر صبر عظیم کے نہیں ہو سکتا۔ بڑی پیاری بات آپ نے بیان فرما دی کہ صبر، آگ کو پکڑنے کے لیے صبر چاہیے اور بہت زیادہ تحمل چاہیے، اور جب بندہ بہت زیادہ صبر و تحمل والا ہوگا تو پھر قرب قیامت میں یہ جو فتنہ اٹھے گا وہ فتنہ اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، وہ فساد اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، وہ ظلم اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ غرض عزیزان ملت اسلامیہ، اس حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے کہ اہل کفر اور اہل فسق کا اس قدر غلبہ ہوگا کہ بغیر صبر و تحمل کے دین پر کوئی قائم نہیں رہ سکے گا، مگر جو اللہ کے بندے صبر و تحمل کا دامن نہیں چھوڑیں گے اور ہر طرح کی مصیبتوں اور تکلیف کو برداشت کریں گے اور جان و مال، عزت و آبرو کو خطرے میں ڈال کر دین پر قائم رہیں گے، اللہ تبارک و تعالی ان کو بہت بڑا اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ امام دیلمی نے اس حدیث پاک میں روایت میں یہ اضافہ کیا ہے کہ آپ نے فرمایا اس زمانے میں دین پر قائم رہنے والے کو تم میں سے 50 آدمیوں کے برابر اجر و ثواب ملے گا۔ یہ آپ نے صحابہ سے خطاب کر کے فرمایا، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ 50 صحابہ کے عمل کے برابر اس کو ثواب ملے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حدیث پاک بیان کرتے ہیں، بڑی طویل حدیث ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس زمانے میں دین پر چلنے والا ایسا ہوگا جیسے آگ کو پکڑنے والا، اور دین کو تھامنے والے کو اجر، دین کو تھامنے والے کا اجر 50 کے برابر ہوگا۔ صحابہ نے پوچھا ہمارے 50 کے برابر یا ان کے 50 کے برابر؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارے 50 کے برابر۔ آپ اور ہم غور کریں کہ دین پر عمل کرنا آج مشکل سے مشکل تر ہوتا جا رہا ہے۔ آج ایک طرف سے کفر ہم پر حاوی ہونے کی کوشش کر رہا ہے، ایک طرف سے صہیونی طاقتیں ہم پر حاوی ہونے کی کوششیں کر رہی ہیں۔ یہودی اپنے نئے نئے پروڈکٹس کے ذریعے، نئی نئی ٹیکنالوجی کے ذریعے مسلمان قوم کو اپنے مکر کا شکار بنائے ہوئے ہیں۔ عیسائی اپنے اپنے طور پر مسلمان قوم کو اپنے مکر کا شکار بنائے ہوئے ہیں، اور پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان قوم آج ان کے مکر کا اس قدر شکار ہو چکی ہے کہ آج مسلمانوں کو نبی کی سنت سے کوئی سروکار نہ رہا، الا ماشاءاللہ، نبی کے طریقے سے کوئی سروکار نہ رہا۔ آج بے شمار نوجوانوں کی داڑیاں یہ حضور کی سنت کے خلاف ہیں، ان کی مونچھیں حضور کی سنت کے خلاف ہے۔ کسی ایک فلم ایکٹر نے ویسی داڑھی رکھ لی، اور وہ داڑھی اور وہ جو مونچھ اس نے رکھی ہے یہ اس کی اپنی نہیں ہے، اس کے پیچھے ایک بہت بڑا مشن ہے، اس کے پیچھے ایک بہت بڑا مشن ہے، اور وہ مشن میں اپنی زبان سے ظاہر نہیں کرنا چاہتا۔ آپ خود غور کریں اور دیکھیں کہ اس نے جو داڑھی مونچھ رکھی ہے وہ کس کی داڑھی اور مونچھ کے برابر ہے اور کس کی داڑھی اور مونچھ کے جیسی ہے۔ آج مسلمان اس کی تقلید کر رہا ہے، اور اس کی تقلید کرتے ہوئے نبی کی سنت کے مخالف ہے۔ ان لوگوں نے کپڑا چھوٹا کر دیا، مسلمانوں نے چھوٹا کپڑا پہننا شروع کر دیا، سطر دکھ رہی ہے، گھٹنوں کے اوپر تک لوگ کپڑا پہنے ہوئے ہیں، سطر کا دکھانا حرام ہے، ناجائز ہے، مگر آج مسلمانوں کو سنت سے کوئی سروکار نہیں، مسلمانوں کو نبی کی شریعت سے کوئی سروکار نہیں۔ برائے نام آج مسلمان ہم باقی ہیں، ہمارے ساری کیفیتیں، ہمارا سارا وجود آج یہودیوں کے ہاتھ میں آ چکا ہے، اور ان کے ہم روبٹ بن چکے ہیں، وہ جیسے چاہے ہمیں استعمال کر رہے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ
کہ ہماری کمزوری، ہمارے ایمان کی کمزوری ان کے تسلط کا سبب بن رہی ہے، ان کے غلبے کا سبب بن رہی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج ہماری مسجدیں ویران ہیں اور سنیما گھر آباد ہو چکے ہیں، پارک آباد ہو چکے ہیں، پب آباد ہو چکے ہیں، کیسینوز آباد ہو چکے ہیں، جوے کے اڈے، شراب کے اڈے آباد ہو چکے ہیں۔ اور یہاں جانے والے صرف وہ لوگ نہیں ہیں جو دین کے منکر ہیں، جو اسلام کے منکر ہیں، بے شمار ایسے بھی افراد ہیں جو اپنے آپ کو پوش کہتے ہیں، جو اپنے آپ کو ماڈرن کہتے ہیں، اور بعض ایسے افراد ہیں ان کی تقلید کرتے ہوئے کہ جو ظاہری طور پر تو غریب ہیں مگر عیاشی ان کا شوق بن چکی ہے، بدکرداری ان کا شوق بن چکی ہے۔ اسلام جن تعلیمات کی مخالفت کرتا ہے، آج مسلمان ان تعلیمات کی طرف جا رہا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کچھ لوگ ہوں گے جو ایمان پر ثابت قدم رہیں گے، مگر ہماری اکثریت دین سے بیزار ہے، حضور کی شریعت سے بیزار ہے۔ اعلان نہیں کرتے مگر عمل سے ظاہر ہو رہا ہے کہ وہ کتنا حضور کی شریعت سے بیزار ہے۔ اگر محبت مصطفیٰ ہوتی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق ہوتا تو ان کا لباس مصطفیٰ کے لباس کی طرح ہوتا، ان کا چہرہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہوتا، ان کے سر کے بال میرے آقا کی سنت کے مطابق ہوتے، ان کا سارا وجود میرے آقا کی سنت کے مطابق ہوتا۔ آج ہی سے ہماری قوم کا اکثر طبقہ دین سے بیزاری کا اظہار کر رہا ہے، آنے والی نسلوں کا تو خدا مالک ہے کہ انہیں کلمہ بھی پڑھایا جائے گا یا نہیں پڑھا جائے گا، بلکہ یہی کہا جائے گا کہ تم مسلمان ہو، تمہارا نام عبداللہ ہے، تمہارا نام عبد الرحمن ہے، تمہارا نام محمد ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جب یہ کیفیت مسلمانوں کی ہوگی تو میں آپ سے ایک حدیث پاک عرض کرنا چاہتا ہوں، جس حدیث پاک کو امام داؤد نے اور سنن میں اور کئی محدثین نے اس حدیث پاک کو نقل فرمایا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، پہلے وہ حدیث پاک میں آپ حضرات کے سامنے عرض کر دوں کہ آپ کو یہ پتہ چلے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امت کے لیے کوئی بات نہیں چھوڑی کہ جس کا جو قیامت سے پہلے ظاہر ہو اور اس کا علم میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نہ دیا ہو۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان قریب گمراہ قومیں تمہارے خلاف جمع ہو جائیں گی، جیسا کہ کھانے والے لوگ کھانے کے برتن پر جمع ہوتے ہیں۔ ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان دنوں ہم تعداد میں کم ہوں گے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، بلکہ ان دنوں تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی، لیکن تم سیلاب کے جھاگ کی طرح ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہارا رعب و دبدبا نکال دے گا اور تمہارے دلوں میں وہن پیدا ہو جائے گا۔ ایک صحابی نے پوچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کمزوری کا سبب کیا ہوگا اور یہ وہن کا مطلب کیا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا سے محبت اور موت سے بیزاری۔ اس حدیث پاک کو امام ابو داؤد نے کتاب الملاحم میں اور صحیح ابن داؤد میں نقل فرمایا ہے۔ اس حدیث پاک میں رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کئی چیزوں کا اشارہ دیا ہے۔ ساری دشمن قومیں، ساری دشمن طاقتیں تمہارے خلاف جمع ہوں گی۔ ہم نے عراق کے موقع پر یہ سب دیکھ لیا، فلسطین کے موقع پر ہم یہ دیکھ رہے ہیں، بوسنیا کے حالات ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں، اور ایسے کئی مقامات ہیں جہاں پر ہم نے دیکھا کہ جہاں پر بھی اسلامی مملکتیں ہیں وہاں پر دشمن طاقتیں ایک ساتھ ہوتی ہیں، کئی ممالک جمع ہوتے ہیں، جیسے دسترخوان پر بھوکے جمع ہوتے ہیں، اس طرح وہ جمع ہو کر اسلام کو مٹانے کے لیے اسلامی سلطنتوں پر حملہ کیا جاتا ہے، مملکتوں پر حملہ کیا جاتا ہے، اور پھر وہاں لوگ مر رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں، ان کے پاس اس کے دفاع کے لیے کوئی اسلحہ نہیں۔ اور اگر میں کہوں کہ مسلمان اپنے ایمان پر ثابت قدم رہتا تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد ضرور فرماتا۔ کسی قوم پر اس وقت تک مصیبت نہیں آتی جب تک کہ وہ قوم اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدوں کو پار نہ کر دے۔
گناہوں میں اس قدر مصروف نہ ہو جائے کہ وہ حدوں کو پار کر دے، اس قدر مصروف ہو جائے کہ وہ حدوں کو پار کر دے، تب جا کر بندوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آتا ہے۔ بعض بندوں کے لیے آزمائشیں بھی ہوتی ہیں، سب کے لیے عذاب نہیں ہوتا، مگر آج دشمن طاقتیں اسلام کے خلاف یکجا ہو چکی ہیں اور حضور کا یہ فرمان پورا ہو چکا۔ تعداد ہماری بہت زیادہ ہے۔ بعض مورخین کہتے ہیں، بعض محققین کہتے ہیں کہ ہمارے پاس میں درجنوں ممالک ہیں، ہمارے پاس میں درجنوں ممالک ہیں اور 6 درجن سے زیادہ ممالک ہیں، اور بعضوں نے کہا 55 سے زیادہ اسلامی مملکتیں ہیں، 100 ارب سے زیادہ مسلمان اس روئے زمین پر پائے جاتے ہیں، مگر اس کے باوجود یہ کمزوری کیوں آ چکی؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا ہم تعداد میں کم ہوں گے؟ میرے آقا نے فرمایا نہیں، تعداد تمہاری بہت زیادہ ہوگی، تعداد تمہاری بہت زیادہ ہوگی، مگر یہ صورت اس لیے پیدا ہوگی کہ تمہارے اندر وہن پیدا ہو جائے گا اور تم سمندر کی جھاگ کی طرح ہو جاؤ گے۔ سمندر کے جھاگ کی کیفیت معلوم ہے، کوڑا کرکٹ کی کیفیت معلوم ہے، گھاس پھوس کی کیفیت معلوم ہے۔ سمندر کے جھاگ پر جب آپ پتھر مارو گے، جھاگ اٹ جائے گا اور پانی تک وہ پتھر پہنچے گا۔ یہی کوڑے کرکٹ کی حالت ہے، یہی کچرے کی حالت ہے۔ ہماری حیثیت دوسری قوموں کے سامنے یہ بن جائے گی۔ اس کی وجہ کیا ہوگی؟ تو میرے آقا نے فرمایا دنیا سے محبت اور موت سے بیزاری۔ آج دنیا سے محبت ہماری کتنی ہے، اس کی خاطر ہم کیسے زندگی گزارتے ہیں، یہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ ہر مسلمان اس کا جواب دے سکتا ہے اور ہر مسلمان اس بات کو جانتا ہے کہ دنیا کی محبت اس کے پاس میں کتنی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اور موت سے بیزاری، موت سے بچنے کے لیے آج ہم سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں، اور موت سے ہم بیزار ہو چکے ہیں۔ ہم مرنا نہیں چاہتے، ہم زندہ رہنا چاہتے ہیں، طویل زندگی چاہتے ہیں۔ یاد رکھو، زندگی جتنی لمبی ہوگی، اگر خراب عمل کرتے ہوئے ہم گزاریں گے تو اتنا ہی زیادہ عذاب کے مستحق ہوں گے، اور زندگی جتنی طویل ہوگی، نیک عمل کے ساتھ زندگی گزاریں گے تو یقیناً ہماری آخرت اتنی ہی بہتر ہوگی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس حدیث پاک کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کس طریقے سے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس حدیث پاک کو ہمارے سامنے پیش فرمایا۔ امت مسلمہ یقیناً آج اس روئے زمین پر بہت بڑی تعداد میں موجود ہے، مگر یہ بات یاد رکھیں، ہماری قوت، ہماری طاقت اسلحہ نہیں ہے، ہماری قوت اور ہماری طاقت ہمارا ایمان ہے۔ ایمان جس قدر مضبوط ہوگا، اللہ سے رشتہ بندگی اسی قدر مضبوط ہوگا، حضور سے رشتہ غلامی اسی قدر مضبوط ہوگا۔ میدان بدر کے حالات ہمیں بتاتے ہیں، 313 صحابہ ہیں، سواریاں آنے کے لیے برابر نہ تھیں، کھانے کے لیے کھانا برابر نہ تھا، چند گھوڑے تھے، چند اونٹ تھے، مختصر سا اسلحہ تھا، چند تلواریں تھیں، چند نیزے تھے، مگر اس کے باوجود سامنے جو قوت آئی تھی، سامنے جو طاقت آئی تھی، وہ بہت بڑی طاقت تھی۔ ان کے اندر مشہور پہلوان بھی موجود تھے، بڑے بڑے طاقتور بھی موجود تھے، بڑے بڑے دولت مند اور بڑے بڑے رئیس موجود تھے، جو اکیلے 1000 آدمی کے لیے کھانا فراہم کر سکتے تھے۔ میدان بدر میں اتنا بڑا لشکر صحابہ کے لشکر کے سامنے ہے، مگر اس کے باوجود تاریخ بتاتی ہے کہ صحابہ نے جب اپنے ایمان کی مضبوطی کا مظاہرہ کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی۔ صحابہ جب اپنے توکل پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھروسے پر قائم رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی۔ مقصد یہ رہا کہ مومن ہتھیار سے جنگ نہیں جیتتا، مومن ایمان کی قوت اور ایمان کی طاقت سے جنگ جیتا کرتا ہے۔ یہ ایمان والے کی قوت ہوتی ہے، اور یہی معاملہ جتنے غزوات ہوئے ہیں ان تمام غزوات میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ صحابہ کرام کی تعداد کم ہے، ان کے پاس اسلحہ کم ہے، ان کے پاس جنگی سامان کم ہے، مگر ایمان کی قوت اتنی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جا بجا انہیں غلبہ عطا فرمایا، جا بجا انہیں فتح عطا فرمائی۔ حالانکہ تعداد میں کم تھے، آج تعداد میں ہم زیادہ ہیں۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کے پاس تعلیم نہیں ہے، مسلمانوں کے پاس میں سائنس کی تعلیم نہیں ہے، مسلمانوں کے پاس میں ٹیکنالوجی کی تعلیم نہیں ہے، مسلمان کم پڑھا لکھا ہے، جس کی وجہ سے
آج وہ کمزور ہو چکا ہے، آج وہ کمزور نظر آتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، دنیاوی لحاظ سے یہ بالکل صحیح بات ہے، مگر جب یہی بات ہم دین کے حساب سے کریں گے تو میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، ایمان جس قدر کمزور ہوگا انسان مسلمان اتنا ہی مغلوب ہوگا، اور ایمان جس قدر مضبوط ہوگا مسلمان اتنا ہی غالب ہوگا۔ خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے ہندوستان میں اس وقت تشریف لائے کہ جب ہندوستان میں کفر کا بول بالا ہے، شرک کا بول بالا ہے، بادشاہت اس وقت میں موجود ہے اور اس کا غلبہ موجود ہے، مگر تنہا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمیر کی سرزمین پر تشریف فرما ہوتے ہیں، وہاں سے اسلام کی دعوت دیتے ہیں، دہلی آنا جانا ہوتا ہے، اور اپنی حیات مبارکہ میں جب آپ اس دنیا سے رخصت ہوئے ہندوستان کا نقشہ بدل چکا تھا اور 92 لاکھ لوگ مسلمان ہوئے تھے۔ یہ خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کی مضبوطی تھی، شریعت مصطفیٰ سے ان کا گہرا تعلق تھا، اللہ سے رشتہ بندگی مضبوط تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ غلامی مضبوط تھا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی قوت ایمانی کا اثر اپنے بندوں پر ظاہر فرمایا، اور اس اثرات سے لوگ ایسے متاثر ہوئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا اور انہیں عشق مصطفیٰ کی دولت عطا فرمائی اور دین کا تحفظ کرنے والا انہیں بنا دیا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، واقعات اس حوالے سے بہت ہیں، مجھے صرف یہ عرض کرنا ہے کہ آج دین پر چلنا ہمارے لیے مشکل کیوں ہو گیا، دین پر چلنا ہمارے لیے تکلیف کا سبب کیوں بن گیا، دین پر چلنا ہمارے لیے اتنا خطرناک کیوں بن گیا؟ اس کی دو وجہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان فرما دی۔ اگر ان دونوں وجوہات پر غور و فکر کیا جائے اور یہ دونوں کمزوریوں کو اپنے سے دور کر دیا جائے، مال کی محبت انسان کو طاقت نہیں بخشتی، انسان کمزور ہو جاتا ہے۔ اب آپ کہیں گے وہ کیسے؟ جس انسان کے پاس مال آتا ہے اس کے تحفظ کی اس کو فکر ہوتی ہے، اس کی حفاظت کی فکر ہوتی ہے، کہیں زمین لے لے تو زمین کی حفاظت کی فکر، کہیں جائیداد لے لے اس کی حفاظت کی فکر، کہیں دکان لے لے اس کی حفاظت کی فکر، کہیں مال سے بڑا کاروبار لگا لے اس کی حفاظت کی فکر، کبھی چوروں سے چوری کا خطرہ، کبھی ڈاکوؤں کی ڈکیتی کا خطرہ، کبھی بڑے عہدیداروں کے تقاضوں کا خطرہ۔ یہ سب کچھ اس وقت ہوتا ہے جب انسان کے پاس مال آتا ہے اور انسان اس سے کمزور ہو جاتا ہے، اس سے انسان طاقتور نہیں ہوتا۔ کمزوری دو طرح کی ہوتی ہے، یہ تو دنیاوی کمزوری ہے، اور دینی کمزوری یہ ہے کہ مسلمان عبادتوں سے دور ہو جاتا ہے، مسلمان ذکر و اذکار سے دور ہو جاتا ہے، تلاوت قرآن سے دور ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے سے دور ہو جاتا ہے۔ اس مال کی وجہ سے نئے نئے گناہوں کی خواہشات اس کے اندر جنم لیتی ہے۔ جس کے گھر میں صرف اسٹار کی لائن ہے اس کے گھر پہ ڈش لگ جاتی ہے، اس کے گھر پہ اینٹینا لگ جاتا ہے، اور نئے نئے طریقے سے اس کے اندر گناہوں کی خواہش ہوتی ہے۔ پرانے دوست چھوٹ جاتے ہیں، نئے نئے دوست جنم لیتے ہیں کہ جن کا مقصد شراب پینا، جوا کھیلنا، زنا کرنا، برائی کرنا، فواحشات میں زندگی گزارنا۔ یہ ایمان کی کمزوری ہو رہی ہے، اور یہی حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ یہ ایمان کی کمزوری ہے۔ مال کی محبت ایمان کی کمزوری کا سبب بنتی ہے۔ یہ دنیا سے محبت انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، دولت بھی دنیا ہی کا ایک حصہ ہے، اور یہ ساری دنیا سے محبت جب اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے تو وہ الگ الگ گناہوں کا شکار ہوتا ہے، الگ الگ غلطیوں کا شکار ہوتا ہے۔ اور دوسری بات ہے موت سے بیزاری۔ آج کون چاہتا ہے کہ میں مر جاؤں؟ کون چاہتا ہے کہ میری زندگی تمام ہو جائے؟ ایک دور تھا کہ صحابہ کرام کی بات کریں یا اللہ کے نیک بندوں کی بات کریں، انتظار کرتے تھے موت کا، کیونکہ جب موت آ جائے گی تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لازوال نعمتوں کا سلسلہ شروع ہوگا، جنت کی لازوال نعمتوں کا سلسلہ شروع ہوگا، اللہ کی عنایات کا سلسلہ شروع ہوگا۔ انتظار کیا جاتا تھا، مگر آج ہم موت سے بیزار اس لیے ہیں کہ ہماری زندگی گناہوں سے آلودہ ہو چکی، غلط کاموں سے آلودہ ہو چکی، جس کی بنیاد پر آج ہم موت کی تمنا بھی نہیں کرتے، اور کسی کو موت آتی بھی ہے تو ہم اپنی موت کا خیال تک نہیں کرتے۔ کوئی اگر موت کے بارے میں ڈراتا ہے تو اس سے ملنا چھوڑ دیتے ہیں،
اس سے دوستی چھوڑ دیتے ہیں، اس سے دوری اختیار کر لیتے ہیں، مگر یہ بات ذہن میں رکھ لو، جب موت آنی ہے، کوئی چھڑا نہیں سکتا، کوئی بچا نہیں سکتا۔ آپ خواہش کرو نہ کرو مرنے کی، آپ کو مرنا ہے، ایک وقت مقرر ہے، لہٰذا جب یہ یقین ہے کچھ بھی ہو جائے مرنا ہے، تو پھر ہم تیاری کیوں نہیں کرتے، ہم اس سے بیزاری کا اظہار کیوں کرتے ہیں؟ عزیزان ملت اسلامیہ، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس حوالے سے بے شمار تعلیمات ہیں۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں ایک بڑا پیارا واقعہ میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کس طرح حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے اندر ایمان کی محبت پیدا فرمائی تھی، ایمان پر ان کی استقامت کا عالم کیا تھا، شہادت کے لیے تیار ہو جاتے تھے، شہید ہونے کو پسند کرتے تھے، مگر دین سے پھر جانا اور اللہ کے احکام کی مخالفت کرنا انہیں برداشت نہ تھا اور انہیں گوارا نہ تھا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں جو واقعہ سنا رہا ہوں یہ رومی سلطنت جس کا فرما روا قیصر تھا، اس کے دربار میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چند غلاموں کو قیدی بنا کر پیش کیا گیا، جس میں حضرت عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور قیصر نے کہا، روم کے بادشاہ قیصر نے حضرت عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا میری ایک تجویز ہے۔ حضرت حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وہ کیا ہے؟ تو قیصر روم نے کہا میری تجویز یہ ہے کہ آپ مذہب عیسائیت قبول کر لیں، آپ کو اگر یہ میری تجویز منظور ہے تو میں آپ کو آزاد کر دوں گا اور آپ کے ساتھ عزت کا معاملہ کروں گا۔ حضرت عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی جرت کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا یہ ممکن نہیں ہے، جس چیز کی طرف تو مجھے دعوت دے رہا ہے اس سے 1000 درجہ بہتر ہے کہ میں شہید ہو جانا پسند کروں گا۔ قیصر نے کہا کہ آپ مجھے بہادر انسان معلوم ہوتے ہیں، آپ میری تجویز قبول کر لیں۔ پہلی بات تو اس نے کہی کہ آپ مذہب عیسائیت قبول کر لیں تو میں آپ کو آزاد کر دوں گا۔ اب دوسری بات کہتا ہے کہ آپ میری اس تجویز کو قبول کر لیں، میں آدھی سلطنت آپ کو دے دوں گا۔ دولت کی بات کی، دنیا کی بات کی، دنیا کی محبت کی بات کی، آدھی سلطنت میں آپ کو دے دوں گا۔ حضرت حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرا کر جواب دیتے ہیں کہ اللہ کی قسم مجھے اپنی ساری سلطنت اور پورے عرب کی حکمرانی بھی دے دیں، پھر بھی مجھ سے یہ امید نہ رکھنا کہ میں دین سے پھر جاؤں گا، ایک لمحے کے لیے بھی میں اپنے دین سے نہیں پھروں گا۔ قیصر بڑا غصہ ہوا، اس نے کہا میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ ابو حذافہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو چاہے کر لو۔ قیصر نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ انہیں صلیب پر باندھ دیا جائے، اور تیر اندازوں کو حکم دیا کہ ان کے ہاتھوں اور پیروں کے پاس میں تیر چلائے، انہیں لگنے نہ پائیں، تاکہ اس کی وجہ سے ان کے اندر ڈر پیدا ہو۔ جب یہ تیر چلائے جا رہے تھے تو اس وقت بھی قیصر نے کہا کہ میں پھر سے تمہیں دعوت دیتا ہوں کہ عیسائیت کو قبول کر لو، لیکن آپ نے انکار کر دیا۔ اس پر قیصر اور غصہ ہوا، اور غصہ ہو کر وہ سمجھ گیا کہ یہ کسی طرح ماننے والے نہیں ہے۔ اس نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ لکڑیاں جلاؤ، ایک دیگ رکھو، اس میں تیل ڈالو، اور جب تیل کھولنے لگا تو ان کے ساتھ میں جو اور صحابہ قید کر لیے گئے تھے ان میں سے 2 قیدیوں کو، 2 صحابیوں کو پکڑ کر لایا گیا اور اس دیگ میں پھینکوا دیا گیا، اور دونوں جیسے ہی کھولتے ہوئے تیل میں گئے، ظاہر سی بات ہے کہ جل کر ان کا جسم خاک ہو گیا، ان کی ہڈیاں ظاہر ہونے لگی۔ اس نے پھر ابو قحافہ حضرت عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھا اور پھر کہا کہ عیسائیت قبول کر لو ورنہ تمہارا یہی حال ہوگا۔ مگر وہ صحابی جو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ ہیں، انہوں نے فوری کہا،
ان کی زبان مبارک سے جو ان کا یقین تھا یہ الفاظ نکلے، لہو ملک السماوات والارض یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر، اسی کی بادشاہت ہے زمین و آسمان میں، وہی زندگی اور موت دیتا ہے، وہی ہر چیز پر قادر ہے۔ اتنا سننا تھا کہ اس نے اپنے موقف کو اور تیز کیا، اور پھر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اگر تم مذہب عیسائیت قبول نہیں کرتے تو تمہارا بھی یہی حال ہوگا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ نے اپنے ایمان سے کفر کو مایوس کر دیا اور اسے اتنا غضبناک کیا کہ وہ اس بات پر راضی ہو گیا کہ آپ کو بھی اس کھولتے ہوئے تیل میں ڈالا جائے، لہٰذا حکم دیا کہ انہیں بھی اس کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دو۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب کھولتے ہوئے تیل کی طرف لے جایا جا رہا تھا اور جب اس کے قریب پہنچے آپ رونے لگے، آپ کی آنکھوں سے آنسو آنے لگے۔ لہٰذا جب حواریوں نے دیکھا قیصر کے کہ حضرت عبداللہ رو رہے ہیں، انہوں نے قیصر روم کو کہا کہ وہ رو رہے ہیں۔ قیصر روم سمجھا کہ ان کا ایمان کمزور پڑا ہوگا، ان کا عقیدہ کمزور پڑا ہوگا، اس نے کہا انہیں میرے پاس میں لاؤ۔ اس موقع پر جب آپ ان کے قریب لائے گئے تو پھر قیصر روم نے کہا کیا اب مذہب عیسائیت قبول کرتے ہو؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا اب بھی میں مذہب عیسائیت کو قبول کرنے والا نہیں ہوں۔ اتنا سننا تھا کہ قیصر روم نے کہا پھر تمہارے رونے کی وجہ کیا ہے؟ جواب سنیں، کیا پیارا جواب حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قیصر روم کو دیا۔ آپ نے جواب دیا میں یہ سوچ کر رو رہا ہوں کہ کاش میرے پاس ایک جان کے بجائے میرے جسم کے بالوں کے برابر جانیں ہوتی اور میں سب کو اس کھولتے ہوئے تیل میں ڈال کر اللہ کی راہ میں قربان کر دیتا۔ یہ سن کر قیصر روم ان کی بہادری اور جرت مندی پر بہت حیران ہوا اور کہنے لگا اگر تم میرے سر کا بوسہ لے لو تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کیا تم میرے ساتھ ساتھ تمام مسلمان قیدیوں کو بھی رہا کر دو گے؟ اس نے کہا ہاں میں تمام مسلمان قیدیوں کو رہا کر دوں گا۔ تو آپ اس کے قریب آئے اور اس کے سر کا بوسہ لیا۔ قیصر روم نے حسب وعدہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تمام مسلمان قیدیوں کے ساتھ رہا کر دیا۔ جب یہ لشکر روم سے مدینہ پہنچا اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس واقعے کے بارے میں بتایا گیا تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر بہت خوش ہوئے اور خوش ہو کر کہنے لگے ہر مسلمان پر ضروری ہے کہ وہ عبداللہ ابن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کا بوسہ لے اور میں اس کی ابتدا کرتا ہوں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماتھے کو چوما اور آپ کے سر کو چوما۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں ہمارے رب کا پیغام یوں عطا فرمایا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، بے شک اللہ اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک کہ وہ اپنے آپ کو بدلنے کا ارادہ نہ کریں۔ آج ہمیں ضرورت ہے کہ دنیا کی محبت کو اپنے دلوں سے نکالیں، دنیا میں اس طرح رہیں جیسا ایک مسافر رہتا ہے، ایک قیدی جس طرح قید خانے میں رہتا ہے، دنیا میں اسی طرح رہیں، دنیا میں اس طریقے سے زندگی گزاریں۔ وہ صحابی جن کو قیصر روم نے چھوڑ دیا انہوں نے بتا دیا کہ میرے اندر نہ سلطنت کی محبت ہے، نہ میرے اندر زمین و جائیداد کی محبت ہے، نہ میرے اندر اپنی جان کی محبت ہے۔ ہم جیتے ہیں تو خدا کے لیے، ہم شہید ہوتے ہیں تو خدا کے لیے، ہمارا جینا اور ہمارا مرنا سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے۔ آج اس نظریے کو اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے اور اپنے دلوں سے وہن کو نکال دو، دنیا کی محبت کو نکال دو۔ یہ دنیا کی محبت قبر تک ہے، یہ موت جب آ جائے گی انسان پر کوئی محبت کام نہیں آتی۔ بیٹا بھی منہ پر مٹی ڈال کر جاتا ہے، گھر والے گھر ہی سے الوداع کہہ دیتے ہیں، دوست ہمارے جنازے کو تھوڑی دیر کے لیے کاندھا دیتے ہیں، اس کے بعد قبر میں رکھ کر چلے جاتے ہیں، کوئی پرسان حال نہیں ہوتا۔ قبر کے اندر انسان کے لیے جو چیزیں کام آنے کی ہے یہ اس کا دین ہے، اس کے دین سے محبت ہے۔ اسی لیے قبر کے اندر جو سوالات ہوں گے، رب کے بارے میں سوال ہوگا، دین کے بارے میں سوال ہوگا، حضور کے بارے میں سوال ہوگا۔ ان سوالات کی جوابات کی تیاری کرنا ہو تو پھر ان چیزوں پر ہمیں استقامت کے ساتھ رہنا پڑے گا۔ رب کے ساتھ رشتہ بندگی کو مضبوط کرو، دین کے ساتھ اطاعت کے جذبات کو اور دین کے تحفظ کے جو جذبے ہیں اس کو مضبوط کرو،
اور حضور کے ساتھ رشتہ غلامی کو مضبوط کرو، پھر دیکھو انشاءاللہ تعالی کوئی باطل قوت، کوئی باطل طاقت مکمل طور پر بھی جمع ہو جائے تو خدا کی قسم اللہ کے ان بندوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی جو اللہ کے دین پر مضبوطی کے ساتھ قائم ہے۔ اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی رہی کہ اس آزمائش میں انہیں مقام شہادت نصیب ہو جائے تو پھر ان کی شہادت آنے والے لوگوں کے لیے قوت اور طاقت کا سبب بنتی ہے، ان کے ایمان کی مضبوطی کا سبب بنتی ہے۔ یہ مختصر سی باتیں میں نے آپ حضرات کے سامنے ایک حدیث پاک کی تشریح میں کہی ہے، جس کا آغاز میں نے کیا تھا کہ حضور نے فرمایا امت پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ دین پر چلنا اتنا ہی مشکل ہوگا جتنا ہاتھ میں انگار کو لینا مشکل ہوگا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج وہ زمانے کا آغاز ہو چکا ہے۔ مختلف مقامات سے، مختلف ممالک سے امت مسلمہ کو کمزور کرنے کے منصوبے تیار ہو رہے ہیں، بنائے جا رہے ہیں۔ ہمارے ایمان اور ہمارے عقیدوں کو کمزور کرنے کے لیے سازشیں ہو رہی ہیں۔ آج ہم ان سازشوں کا حصہ بن چکے ہیں۔ وہ مسلمان جن کے ہاتھ میں قرآن ہونا تھا، آج ان کے ہاتھ میں سیل فون ہے، اور وہ مسلمان جن کی انگلیاں قرآن پر پھرنی تھی، آج ان کی انگلیاں مختلف گیمز کو اسکرال کرنے میں گھوم رہی ہیں، اور انہی میں آج مسلمان مست ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ چیزیں ایمان کی کمزوری کا سبب بنتی ہیں۔ وقت نکالو خدا کے ذکر کے لیے، نمازیں جو فرض ہیں وقت پر ادا کرو، قرآن کی تلاوت کرو، اس کے ترجمے کو پڑھو، حدیث مصطفیٰ پڑھو، تاکہ آنے والے دن کے لیے، آنے والے دور کے لیے حضور نے جو فرمایا ہے اس کی ہم اپنی زندگی میں تیاری کر سکیں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے کہنے میں کچھ غلطی ہو تو رب قدیر اپنے حبیب کے صدقے معاف فرما دے۔ پروردگار ظالموں کے ظلم سے، حاسدین کے حسد سے، اشرار کی شرارتوں سے، فتین کے فتنوں سے، نظر بس سے، آسیب سے، ملامتوں سے، خبیث ارواح سے، پروردگار ہر طرح کی آفات و بلیات سے ہمارے آل اولاد کی، ہمارے آنے والی نسلوں کی حفاظت فرما، ہمارے ایمان کو مضبوط فرما، ہمارے عقیدے کو مضبوط فرما۔ پروردگار ہر طرح کی کمزوری سے ہماری حفاظت فرما۔ مولا، جن بندوں کو تو نے تیری مدد کا تو نے وعدہ فرمایا ہے ان بندوں میں ہمیں بھی شامل فرما لے۔ ہم میں ہمارے متعلقین میں جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، اور میرے مولا جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ ایمان پر استقامت کے ساتھ زندگی عطا فرما۔ ایمان کی حالت میں کلمہ پڑھتے ہوئے نبی کا دیدار کرتے ہوئے موت نصیب فرما دے برحمتک یا ارحم الراحمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔